अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी की तस्दीक। अमरीकी महकमा खारजा के एक आला ओहदेदार से खुसूसी गुफ्तगू आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। बहुत जुल्म से मारा। आसिफा रेप केस, जम्मू और दिल्ली से खुसूसी रिपोर्ट्स। अफगान सूबे बामियान की गारों में बना एक कमरे का स्कूल। तो शीरी जो है एक बादशाह की बेटी है। और क्या शीरी फरहाद की दास्तान का अंजाम सूबा बलोचिस्तान में हुआ था? अमेरिका के मावन नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए सियासी उमूर थॉमस शैनन ने तस्दीक की है कि वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों की बिला इजाज़त नकलो हरकत पर पाबंदी की आयद की जा रही है। ये बात उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका की उज़्बेक सर्विस से खुसूसी गुफ्तगू में कही। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं साकिबुल इस्लाम के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। साकिब, इससे पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई थी तो दोनों ही जानिब के महकमा खारजा ने कुछ खुलकर बात नहीं की इसके बारे में। अंडर सेक्रेटरी शैनन ने मजीद क्या बताया वॉइस ऑफ अमेरिका को? जी सारा, वाशिंगटन में कदर ठंडा मौसम है, लेकिन पाक और अमेरिका ताल्लुकात में डिप्लोमेसी के हवाले से गर्मा गर्मी जारी है। पाकिस्तानी सफारतकारों की अमेरिका में नकलो हरकत पर पाबंदी की खबरें जो गुज़िश्ता हफ्ते आई थी, और इस बारे में जब हमने अमेरिकी महकमा खारजा से पूछा तो उनका कहना था कि ऐसी कोई पाबंदी लागू नहीं की गई है, जबकि पाकिस्तानी महकमा खारजा ने इस बारे में बात करने से ही इनकार कर दिया था। और अब अंडर सेक्रेटरी थॉमस शैनन का बयान, ये पहला मौका है कि अमेरिका ने इन पाबंदियों की तस्दीक की है। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हमारे सफारतकारों को सफरी पाबंदियों का सामना है। वो मुकर्रर करदा हद से आगे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला देनी होगी। लिहाजा हमने भी ऐसे जवाबी इक़दाम किए हैं, और सफारतकारी में ये बहुत आम सी बात है। ऐसी पाबंदियाँ दो तरफा होती हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और सारा, इससे पहले हमारे ज़राए ने तस्दीक की थी कि इस्लामाबाद को इन पाबंदियों के हवाले से 3 हफ्ते पहले ही बता दिया गया था, और अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियां मई में लागू की जाएंगी, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिकी सफारतकारों पर पाबंदियां सिक्योरिटी मसाइल की वजह से लगाई गई हैं, लेकिन तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये पाबंदियां पाक अमेरिका ताल्लुकात में तनाव की अलामत भी हैं। जब हमने सेक्रेटरी शैनन से इस बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि ये जो पाबंदियां हैं इनके लिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका का ताउन जारी रहेगा, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन अमल के हवाले से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों पर काम करना जंग लड़ने के मुकाबले में कहीं आसान होगा। मुझे उम्मीद है कि हम बड़े पैमाने पर एक ऐसे मसालियती अमल का आगाज कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान का एक अहम और मानाखेज किरदार हो, और अगर ऐसा होता है तो इससे दीगर हमसाया मुल्कों और वस्ती एशियाई मुल्कों से बेहतर बातचीत के रास्ते खुलेंगे। और दीगर हमसाया ममालिक और ख़ित्ते की दूसरी बड़ी ताकतों के हवाले से जब हमने उनसे पूछा तो थॉमस शैनन का कहना था कि इस हवाले से चीन का किरदार ख़ित्ते में नहायत अहम है, अफ़गानिस्तान में अमल के हवाले से भी और पाकिस्तान के लिए भी। जबकि रूस के किरदार के बारे में उनका कहना था कि अगरचे ख़ित्ते में रूस का किरदार मुतनाज़ा रहा है, लेकिन अगर रूस अफ़गानिस्तान में अमन और मुफाहमत के अमल के लिए कुछ ताउन करना चाहता है तो अमरीका ज़रूर उसको खुशामदीद कहेगा। जी राइट, और यहाँ पे हम ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो सफरी पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान के सफारतकारों पे वाशिंगटन डीसी में, उनके बारे में हम यहाँ पे वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने से भी रब्ता करें कि उनको क्या मालूमात दी गई हैं, और इम्कान ये है कि ये पाबंदियाँ मई के महीने में लागू होंगी। साकिबुल इस्लाम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। जनवरी में कसूर के 6 साल ज़ैनब के रेप और कत्ल केस ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। इस मौके पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया उससे तो ऐसा लगा जैसे अब इतना घिनौना जुर्म करने से पहले मुजरिम कई बार सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में कमसिन बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने के वाक़यात आए दिन सामने आ रहे हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में आज 2 दिन से गुमशुदा 6 साल राबिया की लाश कचरे के ढेर से मिली। बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसका गला घोंट दिया गया था। इलाका मकीनों ने बच्ची की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया, लेकिन पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम होने पर यह एहतजाज हंगामे में बदल गया और फिर पुलिस के साथ झड़पों में एक शख्स हलाक हो गया। बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात जहां दिल हिला देते हैं, वहीं माशरे की कुछ कमज़ोरियों से पर्दा भी उठाते हैं।
جیسے ان دنوں بھارت میں جموں کے علاقے میں 8 سالہ خانہ بدوش لڑکی آصفہ کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی اور قتل کے واقعے نے نہ صرف لڑکیوں کے تحفظ پر سوالوں کو جنم دیا ہے بلکہ ہندو مسلم تعلقات کی پیچیدگیوں کو بھی ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بھارت کے زیر انتظام جموں کے قریب کٹھوا کے علاقے میں اس سال جنوری میں پیش آیا، جبکہ ملزمان پر فرد جرم 9 اپریل کو عائد کی گئی۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے ریاست جموں کشمیر کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ آصفہ کے والدین اور ان کی وکیل کو سیکیورٹی فراہم کرے، جبکہ آصفہ کے والد نے سیکیورٹی خدشات کے تحت درخواست دی ہے کہ اس کیس کو کشمیر سے چندی گڑھ منتقل کر دیا جائے۔ وادی کشمیر میں وکلا تنظیمیں اور انسانی حقوق کے علمبردار اس کیس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ آصفہ کے والدین اس وقت اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ادھمپور ضلع کے تالی نور علاقے میں ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ بہت ظلم سے مارا، بہت خوبصورت بچی تھی ہمارا، اشعار بچی تھی، چالاک تھی، وہ ان کا کیا گماتی تھی ادھر، یا ان کا کیا کھاتی تھی، انہوں نے کیوں مارا، مار کے ادھر بھگا دیا انہیں۔ کٹھوا کا علاقہ جہاں 8 سالہ آصفہ کے ساتھ اس سال جنوری میں زیادتی کا واقعہ پیش آیا، 7 لاکھ ہندو آبادی کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ آصفہ کے اہل خانہ کی طرح علاقے میں رہائش پذیر گجر اور بکروال خاندان اب یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ RSS نے ہمارے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہمارے ایک بھی بندے کو سزا ہوئی تو ہم آپ کی بہت ساری لڑکیوں کو اٹھائیں گے اور آپ کے نوجوانوں کو مار دیا جائے گا۔ مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ جموں کے بعض وکلاء کی جانب سے پولیس کو واقعے کا مقدمہ درج کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، تاہم بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے واقعے کا نوٹس لینے کے بعد مقامی وکلاء تنظیم نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ وہ ہماری بچی کی طرح ہے، لیکن اس کو کیا بریکٹ کیا گیا، یہ مسلم بچی ہے، ملزمان کو بریکٹ کیا گیا یہ ہندو ہیں۔ بھائی جو آدمی ملزم ہے وہ ایکیوزڈ ہے، وہ کسی بھی دھرم سے ہو۔ آصفہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کے الزام میں گرفتار ملزمان کی حمایت میں بیان دینے پر علاقے سے 2014 کی ریاستی اسمبلی کا انتخاب جیتنے والے بی جے پی کے سینئر وزیر چودھری لال سنگھ مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ بی جے پی نے جو ریاست کی مخلوط حکومت کا حصہ ہے یقین دلایا ہے کہ آصفہ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ہمیں پورا وشواس ہے جلدی اس گھٹنا میں جو آروپی لوگ ہیں ان کے اوپر پوری قانونی کارروائی پوری ہوگی اور اتنے گھنونی ہتیا کانڈ کو یا ریپ کو جنہوں نے کیا ہے ان کو سخت سے سخت دنڈ ملے گا۔ آصفہ کے والدین اس انتظار میں ہیں کہ انتظامیہ کی یقین دہانیاں کب حقیقی انصاف میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ہم کو یہی چاہیے، ان کو پھانسی کا آرڈر، اور ہماری لڑکی کو بہت ظلم سے مارا، ان کو انصاف ہم کو چاہیے اور کخ نہیں چاہیے ہم کو، اور کوئی ضرورت نہیں کسی کا بھی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA جموں۔ جموں میں ننھی آصفہ کو گینگ ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا اور کیس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ اتر پردیش کی ایک 17 سالہ لڑکی کے کیس میں جہاں ریپ کا الزام حکومت کی جماعت بی جے پی کے ایک رکن قانون ساز اسمبلی پر ہے، سیاسی دباؤ کا استعمال کھل کر سامنے آیا ہے۔ بھارت میں خواتین اپنے تحفظ کے لیے کس طرف دیکھیں، یہی جواب ڈھونڈنے نکلیں دلی میں ہماری ساتھی رتل جوشی۔ بھارت میں خواتین اور بچیوں کی حفاظت کا مسئلہ ایک بار پھر سوالیہ نشان بن کر سامنے آیا ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں میں عوام ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، کیا 8 سے 17 سال تک کی کوئی لڑکی یا عورت یہاں محفوظ نہیں؟ کٹھوا اور اناؤ کے معاملوں کی یکساں بات یہ ہے کہ ملزموں کے خلاف تب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی جب تک عام لوگ سڑکوں پر نہیں اترے۔ آتنک کی کارروائی کے روپ میں کٹھوا کا بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے اور اناؤ میں ایک پورے سامنتی کانفیڈنس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہمارا راج ہے، ہم چاہے جو کر سکتے ہیں۔ اتنی کرورتا تھی ان میں اور کھلے عام راجنیتک سنرکشن والی کرورتا، اس کے خلاف میرے خیال سے آکروش پھوٹا ہے۔ خواتین کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت میں جنسی درندوں کو روکنے کے لیے مکمل قانون بھلے ہی موجود ہوں، لیکن انہیں عملی جامہ پہنانا بے حد مشکل ہے۔ یہ گینگ ریپ کا جو ماحول بنا ہے وہ صرف امپیونٹی کی وجہ سے بنا ہے۔
صرف وہ اس لیے بنا ہے کہ سزا نہیں ہو پا رہی ہے. ہماری پولیس سے لے کے کورٹ کچہری تک سنویدن ہین ہے اس معاملے میں, اور وہ لوگ جلدی سے جلدی نہ تو جانچ کرتے ہیں, نہ مقدمہ دائر کرتے ہیں, نہ ہی فیصلہ کرتے ہیں. کورٹس میں ججز ہی نہیں ہیں, ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ایک کورٹ میں 10-10, 20-20, 30-30 کیس لگتے ہیں, اور جج کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے وہ کیس سنوائی کرنے کے لیے. اور جو ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے, جو سپریم کورٹ آج نہیں پچھلے 15 سالوں سے کہہ رہا ہے کہ پولیس ریفارمز لائیے, سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں, پر کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے ان ڈائریکشنز کو کمپلائی کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے. دونوں کیسز پر جاری قومی اور سیاسی دنگل پر عام سے لے کر خاص آدمی تک نے آواز اٹھائی, لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی خاموشی توڑنے میں 4 دن لگ گئے. اس بیچ اپوزیشن پارٹیز کو بھی اپنی سیاست چمکانے کا موقع مل گیا. بھارت میں جنسی حیوانیت کے تمام معاملوں میں یہ کہانی دہرائے جانا عام بات ہو گئی ہے. آوازیں اٹھتی ہیں, لوگوں کا غصہ پھوٹتا ہے اور سیاست بھی جم کر ہوتی ہے, لیکن اس سب کے بیچ مظلوموں کو انصاف اور خواتین کی حفاظت کے اصلی مدے کہیں دب کر رہ جاتے ہیں. رتل جوشی, اردو VOA, دلی. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر. امریکی محکمہ خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ شام میں 10 روز قبل ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کی جائے وقوع تک بین الاقوامی تفتیش کاروں کو رسائی دینے میں روس رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ نے کہا ہے کہ روس ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تفتیش میں تعطل سے شواہد ضائع ہو جائیں گے. روس نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تفتیش میں تاخیر کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا میزائل حملہ ہے جو گزشتہ ہفتے کے روز ہوا. آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز یا OPCW کے انسپیکٹرز 4 روز سے شام میں ہیں, تاہم اب تک انہیں دوما میں مبینہ کیمیائی حملے کے مقام تک رسائی نہیں ملی. دیگر اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں آئیے دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. برطانیہ میں سینکڑوں افراد نے امریکی سربراہی میں شام پر حملوں میں برطانیہ کی شرکت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. جنگ مخالف مظاہرین نے برطانیہ کی جانب سے شام میں مزید کسی فوجی کارروائی کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا. میانمار کے صدر کے فیصلے کے تحت روایتی نئے سال کے موقع پر 8,500 سے زائد قیدیوں کو عام معافی دے دی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق ان میں کم از کم 3 درجن سیاسی قیدی اور 51 غیر ملکی قیدی شامل ہیں. امریکی ریاست اوکلاہوما میں لگنے والی جنگل کی آگ سے کم از کم 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کو 10 سال کے عرصے میں پہلی بار ایسی موسمی صورتحال کا سامنا ہے جس سے آگ کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ ہے. سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں سنہالا نئے سال کی آمد پر ایک خصوصی میلے میں ہاتھیوں کے روایتی انداز میں نظر اتاری گئی. اس موقع پر کئی دوسرے مختلف مظاہروں کو بھی تقریب کا حصہ بنایا گیا. 6 اپریل کو امریکہ نے روس سے تعلق رکھنے والے 24 افراد اور ان کی کمپنیوں پر تعزیرات کا اعلان کیا تھا. اس کے تحت امریکی کمپنیوں کے لیے ان کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لاگو ہو گئی. ان احکامات کے بعد سے روس کی کرنسی روبل کی قدر میں مستقل گراوٹ دیکھی جا رہی ہے. روسی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت اس صورتحال کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے, لیکن کچھ ماہرین کے خیال میں اس امریکی اقدام کے دور رس نتائج ہوں گے. تفصیلات اس رپورٹ میں. روسی وزیر اعظم ڈمیٹری میڈویڈیو نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اپنی معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے روس پر پابندیاں عائد کر رہا ہے. کچھ برے روسیوں کو سزا دینے کی منطق دراصل ایک سیاسی بہانہ ہے. یہ اس لیے کہ اقتصادی مقاصد کو چھپایا نہیں جا سکتا. مقصد ہے عالمی تجارتی اصولوں اور نظام کے خلاف جا کر امریکہ کے تجارتی مفادات حاصل کرنا. ماسکو کے فارن ایکسچینج پر روبل مسلسل نیچے جا رہا ہے. اس کی قدر $1 کے مقابلے میں 63 روبل تک گر چکی ہے, لیکن روسی سینٹرل بینک کہہ رہا ہے کہ ملک کے مالی نظام کو کوئی خطرہ نہیں. سینٹرل بینک کے پاس مختلف حالات میں مالی بحران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہیں, لیکن ہمارے خیال میں فی الوقت ایسا کوئی خطرہ نہیں. ہماری رائے میں باضابطہ اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں. ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور موقع کی مناسبت سے تصحیح کے لیے تیار ہیں. روسی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ فی الحال پریشانی کی کوئی بات نہیں, لیکن خبردار کر رہے ہیں کہ حالات بدتر بھی ہو سکتے ہیں. روس کے خلاف امریکی پابندیوں سے متعلق اقدامات سامنے آنے کے بعد روسی اسٹاک مارکیٹ میں استحکام متوقع ہے. ہم امید کرنا چاہتے ہیں کہ پابندیاں مزید کڑی نہیں ہوں گی, لیکن آنے والے دنوں میں حالات میں غیر یقینی رہے گی. پابندیاں ابھی صرف امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے والی کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں, لیکن اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے.
ڈر اس بات کا ہے کہ روس کے ساتھ کاروبار کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اور ان کمپنیوں کی فہرست شاید لمبی ہو جائے جس کے ساتھ کاروبار کرنا خطرناک ہے۔ اسٹاک بروکرز کو قلیل مدت میں بھی کچھ نتائج کی توقع ہے۔ ایک عام روسی اپنی روزمرہ ضروریات کا 1/3 درآمد شدہ اشیاء سے پورا کرتا ہے، اس لیے روبل کی قیمت میں کمی کے ساتھ قیمتیں اور افراط زر بڑھیں گی، لیکن روبل کی قدر کم ہونے کی وجہ صرف پابندیاں نہیں، اس سے پہلے کے حالات بھی ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، عام روسی اپنی جیب پر پوٹن حکومت کی سرگرمیوں اور اس پر ٹرمپ انتظامیہ کے رد عمل کا اثر ضرور محسوس کر سکتا ہے۔ زلاسٹیکا ہوک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ افغانستان کے صوبے بامیان کی قدیم غاریں کبھی بدھ راہبوں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ آج وہاں تقریباً 200 خاندان رہتے ہیں۔ ان کے بچے غربت اور شناختی دستاویز نہ ہونے کی باعث اسکول نہیں جا پاتے، لیکن ایک ہائی اسکول کی طالبہ فرشتہ احمدی نے غار کو ہی کلاس روم میں بدل دیا ہے، جہاں اب تقریباً 30 بچے زیر تعلیم ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ فرشتہ روزانہ 2 گھنٹے بچوں کو پرائمری کی تعلیم دیتی ہیں، جس میں انگریزی بھی شامل ہے۔ فرشتہ کا کہنا ہے کہ وہ بے گھر خاندانوں کے بچوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں جو شناختی دستاویز نہ ہونے کے باعث تعلیم سے محروم ہیں، تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے۔ غار کے بچوں اور امیر خاندانوں کے بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جو اپارٹمنٹ اور گھروں میں رہتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کروں۔ اس نوجوان ٹیچر نے اپنے خرچے پر 200 کتابوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائی ہے تاکہ طالب علموں کی پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہو سکے۔ انہیں امید ہے کہ وہ اپنی غار کلاس کو مستقبل میں ایک بڑے تعلیمی ادارے کی شکل دے پائیں گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مستقبل میں اس چھوٹے کلاس روم کو ایک بڑے اسکول میں تبدیل کروں، اور میں حکومت اور امیر لوگوں سے مدد کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اس کلاس روم کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور مستقبل کے لیے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور میں اپنے ملک کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ہم دوسرے اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اپنی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ گزشتہ سالوں میں تنازع اور غربت کی وجہ سے تقریباً 200 سے زائد بے گھر خاندان ان قدیم غاروں میں رہنے پر مجبور ہیں، جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں۔ ظفر بامیانی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ افغان طالبان نے 2001 میں بامیان کی ان غاروں کے درمیان بنے بدھا کے 2 بڑے مجسمے تباہ کر دیے تھے، جس سے علاقے کے تاریخی ورثے کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ امریکہ میں روزانہ 6000 سے زیادہ کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس ملتا ہے۔ کیا لوگ غربت کے باعث کرایہ نہیں دے پاتے اور سڑک پر آ جاتے ہیں، یا پھر بے گھر ہو جانے سے غربت کی گہرائیوں میں دھکیلے جاتے ہیں؟ ان دنوں واشنگٹن کے نیشنل بلڈنگ میوزیم میں ایوکشن کے نام سے جاری ایک نمائش لوگوں کو یہی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں غریب خاندانوں کا مستقبل کتنا غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکہ میں بے دخلیوں کے مسئلے کے انسانی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن DC کے نیشنل بلڈنگ میوزیم میں ایک نئی نمائش کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں آنے والی لیٹیسیا میچل کو شروع میں یقین نہیں تھا کہ منتظمین اس ایگزیبیشن کو سیاحت کا رنگ دینے سے بچانے میں کامیاب رہیں گے، جس کی بنیاد غربت کی نمائش پر رکھی جاتی ہے۔ انہوں نے اس تاثر سے پرے رہنے کی پوری کوشش کی، اور میرے خیال سے انہیں اس کا احساس تھا، اور آپ اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نمائش پرنسٹن یونیورسٹی کے سوشیالوجی کے پروفیسر میتھیو ڈیسمنڈ کی کتاب پر مبنی ہے۔ ان کی رائے میں بے دخلی سے پیدا ہونے والا عدم استحکام زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ بچوں کو اکثر اسکول تبدیل کرنا پڑتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں بن پاتا، اور ذہنی دباؤ مستقل رہتا ہے۔ ہر 4 میں سے ایک کرایہ دار خاندان اپنی کل آمدن کا 70% صرف کرائے، پانی اور بجلی کے بلوں پر خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے، تو میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ دیکھیں، جب آپ اپنی آمدن کا 70-80% رہائش پر لگا رہے ہوں، تھوڑی سی بھی غلطی بے دخلی کا سبب بن سکتی ہے۔ پروفیسر ڈیزمنڈ کے مطابق دنیا بھر کے شہر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، تاہم امریکہ کا بے دخلی کا بحران خاص طور سے برا ہے۔ اگر آپ لندن اور پیرس جیسی جگہوں کے اعداد و شمار کے مقابلے پر دیکھیں تو ہمارے گھر خالی کرانے کے اعداد و شمار حیران کن حد تک زیادہ ہیں۔ ہمیں ایک تیز رفتار بحران کا سامنا ہے، ایک ایسا بحران جو روزانہ تقریباً 6300 امریکیوں کو متاثر کرتا ہے، جنہیں گھر خالی کرنے کے نوٹس ملتے ہیں۔
ایک ڈسپلے دکھاتا ہے کہ بے دخلی کے عدالتی فیصلے کے بعد اس وقت کیا ہوتا ہے جب مکینوں کو اپنا سامان سڑک کنارے ڈال دیے جانے یا ٹرک میں ڈالنے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ منتظم سارا لیوٹ کے مطابق میوزیم کو اس نمائش کے ذریعے ایسے ایشوز پر لوگوں کو آگاہی دینے کی امید ہے جو ہمیشہ اتنے نمایاں نہیں ہوتے۔ تو ہاں، میں چاہتی ہوں کہ لوگ ناراض ہوں، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ لوگ اس کے بعد باہر نکلیں اور کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ یہ بحران ناگزیر نہیں، یہ طے شدہ نہیں، ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے پروفیسر میتھیو ڈیسمنڈ ہاؤسنگ میں مزید سرمایہ کاری پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق حالیہ پروجیکٹس بالکل صحیح کام کر رہے ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں۔ یہ نمائش عوام کے لیے اگلے سال تک جاری رہے گی۔ جل کریگ کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔ اور آخر میں محبت کی ایک ابدی داستان، شیری فرحاد۔ فرحاد جس نے شیری کی محبت میں پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کا بیڑا اٹھایا تھا، کیا صوبہ بلوچستان تک آیا تھا؟ ضلع آوران اور لسبیلا کی سرحد اور پہاڑی لک پاس کے قریب ایک مزار واقع ہے اور مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ شیری فرحاد کی قبریں ہیں۔ مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں مرتضی زہری کے ساتھ۔ آوران کے مقامی افراد کے مطابق شیری ریاست لسبیلا کی بیٹی تھی اور فرحاد ایک سنگ تراش تھا۔ شیری کے عشق میں گرفتار فرحاد اسے حاصل کرنے کی اپنی ضد پر سختی سے قائم تھا۔ اس پر والی ریاست نے اس کے ذمہ بظاہر ایک ناممکن ذمہ داری سونپی کہ اگر فرحاد پہاڑی توڑ کر راستہ بنائے گا تو شیرین کی شادی اس کے ساتھ کرائی جائے گی۔ علاقے کے داستان گو قصہ بیان کرتے ہیں کہ فرحاد نے اس پہاڑ کو توڑنے کی حامی بھر لی اور دن رات اس پر کام کرتا رہا۔ جب کام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا تو ریاست لسبیلا کے والی کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک بوڑھی عورت کو نہایتی اہم کام کے ساتھ فرحاد کی طرف روانہ کر دیا۔ بڑھیا نے وہاں پہنچ کر روتے ہوئے فرحاد کو یہ بری خبر سنا دی کہ شیریں اب اس دنیا میں نہیں رہی، جس پر فرحاد نے اپنے بیلچے سے اپنا کام تمام کر دیا، جبکہ شیریں نے وفا کا ثبوت دیتے ہوئے اسی مقام پر اپنی جان دے دی۔ مقامی داستان گوؤں کے بقول شیرین اور فرحاد کو اس جگہ پر اکٹھا دفنا دیا گیا۔ بلوچستان کے ادیب اور مصنف پناہ بلوچ کے بقول انگریزوں نے سن 1907 میں مشہور بلوچی شاعری کو پہلی بار یکجا کیا، جس میں شیرین اور فرحاد کی کہانی کے حوالے سے بھی اشعار موجود ہیں۔ 1907 میں پاپولر پوئٹریز آف بلوچیز لانگورتھ دیو نے کمپائل کیا ہے، تو اس میں شیری فرحاد کا ذکر ہے کہ شیری فرحاد ایک کردار ہے۔ فرحاد شیریں جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ شیرین فرحاد کا مقبرہ بلوچستان میں نہیں بلکہ ایران میں موجود ہے، مگر پناہ بلوچ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مقبرہ کردوں کے پہاڑی کی طرف ہے، تو تاریخی طور پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ علاقہ بھی کردوں کا علاقہ رہا ہے۔ ایک تحقیق کرنے کے طالب علم کی حیثیت سے تو پھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شیریں فرحاد کا مقبرہ یہی ہے۔ شیرین فرحاد کے مقبرے پر مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند دور دور سے آ کر یہاں حاضری بھی دیتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق شیرین فرحاد اور اس قبر پر تحقیق کی اب بھی گنجائش باقی ہے۔ یہ تحقیق محققین اور تاریخ دانوں پر اس کہانی کے سحر میں گرفتار لوگوں کا ایک قرض ہے۔ غلام مرتضی زہری، VOA اردو، آواران، بلوچستان۔ آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ آج ویو 360 کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس منزل تک ہم آپ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے شکریہ۔ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کن موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔